हेलो। हेलो। जी जी बाबू खान रिजवी साहब बोल रहे हैं भांडांडी से। जी। जी हाँ। मैं मोहम्मद शमी मंसूरी बोल रहा था जहानाबाद से। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला जज़ाक खैर दे आपको। थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, वक्त है आपके पास? जी जी, फरमा। कि मुझे पूछना ये था कि जो कोई। अभी मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, मैं गाड़ी बाहर निकाल दूँ वर्कशॉप में गाड़ी से। अच्छा ठीक ठीक है, है, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, ठीक है। ओके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। जी। जी मंसूरी साहब, हाँ। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अगर कोई आज के वक्त में लेता है जी, तो वो जायज़ होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही मना कर दिया था। अगर उन्हीं के ज़माने में ही ये जायज़ होता तो आप खुद भी करते उस काम को। उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद करते, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही कहाँ? नहीं किया। नहीं, उमर रदी अल्लाह ताला ने नहीं किया तो उन्होंने मना कर दिया क्या? आपने ये साबित कर दिया दलील से कि उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में थे तब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद लिया करते थे। तो जी इसका मतलब है, सीधी सीधी बात है कि आप जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो उन्होंने कहा कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो जी ऐ अल्लाह हम रसूलुल्लाह के पेश करते हैं। और जी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुम या अब्बास, हम्म। और ऐ अब्बास खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला से दुआ करो। तो इसी हदीस से ही साबित हो गया कि हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपसे वसीला लेना जायज़ था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, इस ज़माने में, इस दुनिया में नहीं रहे, तो जी। आपसे उस वक़्त आपके वसीले से नहीं मांगा जाएगा। तो अगर अब कोई वसीला लेता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वो क्या करता है? शिर्क करता है। ज़ाहिर सी बात है, शिरक हो गए। जब अगर उमर दिला, क्योंकि नहीं मुसलमान जो है हज़रत अल्लाह की। वो जो हदीस आपने जो अभी तिलावत की सही बुखारी की 1010 नंबर हदीस है जी कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कहत पड़ा जी तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास को बुलाया और हज़रत उमर ने उनके वसीले से दुआ की। ये अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दुआ नहीं कराई गई थी बल्कि हज़रत उमर ने दुआ की थी। जी और हज़रत उमर ने ये कहा था कि या अल्लाह, पहले हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले वसीले से से दुआ तुझसे करते दुआ किया करते थे, अब हम उनके चचा हज़रत अब्बास हाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से तुझसे दुआ करते हैं, तू बारिश बरसा। हाँ। जी, तो इसमें हज़रत उमर ने ये इनकार तो किया ही नहीं कि अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ नहीं करेंगे। तो आपको यही इनकार चाहिए था कि बिल्कुल इनकार ही करते तभी आप मानते। ये आपको समझ में नहीं आ रही ये इनकार की बात कि आप ने कहा ऐ अल्लाह, हमें पहले तेरे नबी इस दुनिया में मौजूद थे। असल में हमें ये हदीस। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें पहली बात तो इनकार साबित नहीं है, दूसरी हमें हदीसें और मिलती हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी बाद वफ़ात के बाद वसीला लिया गया है, जी। तो उन हदीसों का क्या करेंगे हम? कौन सी हदीस मिलती है? जैसे उन कि हदीसों को चेक करेंगे। हाँ अगर हदीस। वाकई वाकई मिलती है जी। और अगर सही हदीस है हम्म। तो फिर लेना जायज़ हो जाएगा। जी अगर नबी से ये कोई किसी सही हदीस से साबित होता है जी तो बिल्कुल 100% जायज़ हो जाएगा जी वसीला लेना। लेकिन मुझे तो नहीं मिली है, जी और अगर हो तो आप मुझे भी बता दें तो फिर मैं भी कहने लगूंगा आज से कि जायज़ हो जाएगा। और क्या, जी ठीक है। जी। हाँ जी, बताएं कोई हदीस। ये हदीस अल मौजमुल कबीर में है, जी, अल मौजमुल कौन कबीर से? तबरानी। जी जी, कौन सी हदीस? इसकी हदीस नंबर 8311 है। अच्छा, जी। क्या यह है? क्या है हदीस? कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स आया, जी उसको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करना थी लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो वो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया। तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे कहा कि तू एक काम कर कि अच्छे से वज़ू कर, फिर 2 रकत नमाज नफिल पढ़, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस तरह से दुआ कर, जो दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, जो जामे तिरमिज़ी की 3578 नंबर गालिबन हदीस है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी एक नाबीना शख्स को, हदीस ज़रीर में। जी। तो वो हाँ, दुआ वो तो जी। नाबीना शख्स की तो मुझे भी मालूम है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। हाँ, तो ज़माने में हाँ, थी। लेकिन तो इस हदीस का मुझे सही पता नहीं है, इसको मैं हाँ, देखता हूँ चेक करके। तो ठीक। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ ने कहा कि एक नाबीना शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से उसको दुआ सिखाई थी, तो उसका काम हो गया था।
جی تو تو بھی اس طرح سے دعا کر. تو اس نے اس طرح سے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. جی تو جب اس نے دعا کی تو اس کا کام ہو گیا, جی حضرت عثمان سے وہ مل گیا. جی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ وسیلے سے دعا کی گئی. جی دوسری مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث ہے جی کہ حضرت عمر فاروق اعظم, یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں قحط پڑا. جی تو ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر, ہاں اور قبر کے پاس آ کر اس نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاک ہو رہی ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسائے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور اس سے کہا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے اور عنقریب تم کو سیراب کر دیا جائے گا, اور عمر کو میرا سلام کہنا. جی یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. جی اس کے علاوہ سورہ انعام آیت نمبر غالباً آیت نمبر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یہ جو آیت ہے, جی جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ جی اور پھر استغفار کرو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر تمہارے لیے استغفار کر دیں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ, جی پھر تم یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پالو گے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر المتوفی 774 774 ہجری وہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں امام ابن کثیر جی اس آیت کی تفسیر میں. جی حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک شخص جی حج کرنے آیا ہوا تھا. وہ شخص تو نبی صلی جی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا, قبر پہ آ کے اس نے جو ہے اپنا چہرہ رگڑنا شروع کر دیا قبر پہ, ہاں جی اور وہ رویا, اور اس نے پھر یہی آیت تلاوت کی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے, اور اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو یا رسول اللہ میں اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھا ہوں اور میں اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, جی تو یا رسول اللہ میرے لیے سفارش کریں. تو وہ شخص یہ دعا کر کے وہاں سے جانے لگا, تو ایک شخص وہاں پر سویا ہوا تھا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, اس سے کہا کہ یہ شخص جا رہا ہے, اس کو کہہ دو کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے. جی یہ امام ابن کثیر لے کے آئے ہیں جی اس آیت کی تفسیر میں. اس کے علاوہ بے شمار اور بھی حدیثیں ہیں, تو ان حدیثوں کا ہم کیا کریں گے. اور باب التفسیر میں ضعیف حدیث بھی قبول ہوتی ہے, حالانکہ یہ ضعیف نہیں ہے. ان جو حدیثیں میں نے سنائی ہیں آپ کو, جی ان تمام حدیثوں کی سند پہ میں الحمدللہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار جی ہوں. جی آپ سب پہ نہیں کر سکتے ہیں بات, جی کیونکہ سب پہ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں, ساری حدیثوں پہ الحمدللہ جو میں نے ابھی سنائی ہیں نہیں آپ کر کو, سکتے, میں نہیں کر ساری سکتے. سندوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں. جب میں کہہ رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں, جی جی کوئی جھوٹی ڈکی چھپی بات ہی نہیں جی جی ہے. جی دیکھیں, علم جو ہے نا بڑا وسیع ہے, جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, ٹھیک ہے نا. جی کسی سے بھی آپ اس طرح سے نہیں کہا کریں کہ میں جتنی حدیثیں ہیں ان پہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور کر سکتا ہوں ان کی صنعت کے ان کی تعلق صنعت پہ سے, اور بات کر جو سکتا ہوں. ٹھیک جی ہے نا. جی جی ہے, جو وہ حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, ایک حدیث کی میں نے ان میں سے تحقیق کی ہوئی ہے, کون ٹھیک ہے سی نا. والی؟ وہ جس کو کہ کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کہہ دینا, اچھا ٹھیک یہ ہے, اس حدیث پہ بات کر میری لیتے ہیں ہم ابھی, تحقیق اگر کی آپ ہوئی کی ہے. تحقیق ہے تو ابھی بات کر جی, لیتے ہیں. جی اس کی تحقیق کی ہوئی ہے. جی بتائیں تو کیا سو. اس کو جو ہے آپ اس پر بات نہیں کر سکتے ہیں. اس پہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی ڈال دوں گا حدیث کی. ڈال یہ نہیں دیں گے حدیث جو ہے, آپ ضعیف ہے یہ حدیث. یہ حدیث جو ہے, جی یہ اس کا راوی کون ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا راوی مالک الدار. ہاں, مالک الدار. جی مالک الدار جو تھے وہ کون تھے پتہ ہے آپ جی کون تھے؟ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن تھے. خازن تھے, جی اور ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کے پیچھے نکال دیا تھا. کس بات کے پیچھے؟ اسی بات کے کہنے کے پیچھے, جو بات کہی تھی انہوں نے, ہوں تو اسی کی وجہ سے ان کو نکال دیا تھا ہوں اس سے, خازن سے. کیا کہہ کے نکالا تھا؟ اور یہ کہہ کے نکالا کہ یہ باتیں جو تو نے کہی ہیں, جو بیان کی گئی ہے, یہ جی باتیں جی جو کہی ہے اس کے لیے جھوٹا ان کو قرار دیا. اس والی حدیث کے لیے نہیں, دوسری حدیثوں کے لیے, دوسری باتوں کے لیے
ان کو جھوٹا قرار دیا گیا ایک منٹ ذرا اور کہا تھا ایک منٹ ہولڈ کرنا تھا. ہاں بھائی وہ بس یہ ہے نہیں یار، گاڑی لے کے گئے ہوا ہے. جی اب فرمائیں. جی ہے. تو اس کو جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نکال دیا تھا جھوٹا کہہ کے کہ یہ اس آدمی حدیث کی جھوٹا وجہ ہے. سے کہ یہ حدیث جھوٹی اس ہو حدیث تم، کی وجہ سے نہیں، دوسری باتوں کی وجہ سے تو پھر اس ایسی ہی اسی طرح کی چیز بیان کرتے تھے وہ. نہیں تو اس حدیث کی اور وجہ سے اگر نکالا ہو تو اس بتائیں. حدیث کو جو صحیح قرار دیا گیا ہے، اس کی آگے کی جو سند ہے جی اس سند سے لوگوں نے صحیح بیان کیا ہے کہ اس سند سے آگے یہ صحیح ہے. آگے وہ ابھی بہت دن پہلے کی بات ہو گئی یہ، جی میں نے سب چیزیں اتنی یاد نہیں رہتی ہیں جی کیونکہ ابھی نہ تو میں اسی فالتو چیزوں پہ زیادہ بحث کرتا ہوں. فالتو میں چیزیں اگر نہیں ہے یہ، اصل میں کوئی شرک چیز شرک اور ایمان کا مسئلہ ہے بابو کوئی بھائی چیز یہ ہوتی، شرک اور ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فالتو چیز نہیں ہے. کوئی ہمیں دیکھیں جی ہم نے اصل میں میں ایک منٹ میری بات سن لیں جی کہ میں تو جی وسیلے جی کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، میں وسیلے کا قائل ہوں، لیکن ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو مجھے اپنے جی ایمان کی فکر ہے نہیں ہے. ہاں تو آپ کو فکر ہے، آپ تحقیق کر رہے ہیں، ماشاء اللہ تبھی تو اچھی میں نے بات ہے، اور آپ بتا مجھے بھی کسی رہے نے ہیں آپ کا صحیح ہے. نمبر دیا، مجھے آپ لیکن کا نمبر کسی نے دیا کہ آپ ان سے رابطہ کریں، یہ عالم ہیں، جی جی اور جی جو ہے تو بھئی میں نے آپ کو نمبر لگا دیا. میں نے آپ کو بتایا ہر انسان کا علم الگ ہوتا ہے. عالم ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہو، ہر بات کو جانتا ہو. تو کوئی بھی جب ہر کسی کا بات کو عالم جانتا نہ ہو، جب کوئی ہاں شخص اگر کسی ہر بات کو نہیں جانتا ہے تو اس کو شرک ایک دم سے کسی چیز کو کہہ دینا، جی یہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا کیا؟ جب تک نہیں وہ جائز. مکمل تحقیق نہ کر لے. بھائی جتنی تحقیق ہے اس کی اپنی تحقیق کے حساب سے بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے جتنی تحقیق ہے. اب کوئی نہیں تو نئی چیز مل جائے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو چینج کر سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے اس کو. اب نہیں آپ نے بالکل بتا نہیں دیا تو میں بھی دیکھ لوں گا اس کو، کون سی مشکل ہے. جو بھائی حدیثیں آپ نے بتائی ہیں ہم آپ تو ڈال دیں ان کو، میں سب چیک کر کے دیکھ لوں گا. تو ہم تو بھائی شرک کا فتویٰ لگائیں گے ہی نہیں نا جب تک بھائی تحقیق مکمل نہ ہو جائے. آپ نہیں لگائیں گے. اصل میں اور آپ بخاری اس کی چیز کے روایت ہے، بخاری کی جی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اگر کسی پر کوئی فتویٰ لگایا جی جی اور وہ کمی اس میں نہیں پائی گئی تو فتویٰ لوٹ جاتا ہے. جی یہ تو سب بریلوی پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسی حدیثیں ان کو بہت یاد ہوتی ہیں، اور وہ میں بریلویت کو کوٹ ہی نہیں کروں گا. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں ایک جی منٹ جی ایک منٹ پہلے یہ جی چیز جی طے کر لیں جی کہ جب میں بریلویت کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. جی جی میں نہ ایک امام بات احمد رضا بتا رہا صاحب ہوں، کو کوٹ کروں گا. عام بات بتا رہا ہوں، میں عام جی بات میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے، تو یہ میں جب عام آپ سے میں بات بتا رہا کروں گا ہوں تو آپ میں کو. جی میں نے دیکھو ابھی تک آپ سے قرآن حدیث اور وہ ائمہ کرام جن کو آپ بھی مانتے جی ہیں اور جی میں بھی مانتا ہوں، جی جی انہی سے تو دلیل دی، انہی سے بات کی. جی آپ اس کے نے علاوہ جی آپ نے اس حدیث کے بارے میں کہا، اس کو میں آپ کو دے دوں گا اس کی ڈیٹیل نکال کے، ٹھیک ہے. اچھا یہ اور تو اس آپ نے کو خود ہی قبول آپ کر چیک لیا، یہ آپ نے خود ہی ابھی قبول کر لیا کہ مالک الدار کو حضرت عمر فاروق اعظم نے جو نکالا تھا وہ اس حدیث کی بنا پہ نہیں نکالا اس تھا. حدیث کی بنا پہ تو نہیں، اس حدیث کا جھوٹا کہہ ذوف ہی کے ختم ہو نکالا جاتا تھا. ہے، تو اس حدیث کا نہیں ذوف ہی ختم ہو جاتا ہے. نہیں تو جس آدمی کو پہلے ہی جھوٹا قرار دے دیا گیا ہو وہ تو پتہ چل جائے گا، میں آپ کو اب نکال کے یہ دکھا دوں گا نا، ٹھیک ہے نا. میں دے دوں گا آپ کو، آپ خود دیکھ لیں گے کہ ہے ذوف یا نہیں ہے حدیث میں، اور کیوں ہے، کس وجہ سے ہے. جی حدیث لکھنے والے بھی تو لکھتے تھے، اگر کسی راوی کو کسی نے جھوٹا قرار دے دیا ہو جی تو وہ حدیث کا ذوف تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، اگر کسی کو جھوٹا قرار دے دیا. بہرحال مجھے کوئی اتنی ساری تحقیق نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو اصل جزائے خیر دے. آپ اصل ماشاءاللہ کافی آپ اس کو حدیث کو، یہ معلومات مالک الدار والی جو حدیث اس ہے حدیث کو میں اس نے چیک کیا تھا، نہیں اور ایک میں منٹ نے میری بڑی بات ہی سن لیں. ڈیٹیل سے جی یہ جو حدیث مالک الدار والی ہے اس کو امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، امام ابن ہوں کثیر نے اس کی سند کو کبھی فرمایا، ہوں یعنی اتنے بڑے بڑے محدث جی. اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تو آپ ڈال دیں میرے پاس، میں دیکھ لوں گا اس کو، ٹھیک ہے. اور وہ تو میں جی نے جو تحقیق کری ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے. تو فی الحال تو تب پتہ تک میں چل آپ کو جائے ایک گا، تھوڑا سا دیکھ لیں مشورہ گے. اپنی طرف سے ناقص مشورہ یہ دوں گا جی جی کہ جب تک آپ کی تحقیق مکمل نہ ہو جائے نا جی تب تک اس کو شرک نہ کہیں آپ. ابھی میں نے یہ جی چند تھوڑی سی مختصراً آپ سے میں بات کر رہا ہوں، اور میں جی نے جی چند میں نے آپ کو حدیثیں یہ پیش کی ہیں. جی امام ابن کثیر سے جو پیش کی وہ اگر جی اصول حدیث سے آپ واقف ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، جی باب التفسیر میں اگر ضعیف حدیث بھی کوئی محدث لے کے آتا جی ہے جی تو وہ قابل قبول ہوتی ہے. اگر دیکھ لوں گا بابت بھیا، مجھے معلومات نہیں ہے اتنی. آپ کو ماشاءاللہ بہت معلومات ہے، بہت آپ کے اندر علم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو برقرار کرے، اور نہیں میں ایک طالب علم ہوں، میں جو کوئی ہے عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں. آپ کو جو ہے ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، تکبر اور گھمنڈ سے بچائے میں اللہ رب اصل میں العالمین، ٹھیک ہے تکبر آپ نہیں ہے، کو، مجھے کسی نے ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اہل حدیث مکتب نہیں فکر سے مجھے تعلق رکھتے ہیں.
مجھے اور آپ جی اہل حدیث مکتب فکر اور فلاں مکتب فکر ان سے مجھے کوئی چیز نہیں ہے. کوئی آپ حدیث مجھے لا کے دے دیں, آپ نے صحیح حدیث لا کے دے دی تو میں اس تو سے رجوع کروں گا اگر اس کوئی غلطی ہے تو. تو میں لیکن جہاں تک جتنی مجھے معلومات ہے میں اپنی معلومات کے حساب سے بتاؤں گا. تو مجھے آپ ابھی یہ معلومات نہیں تھی جو آپ بتا رہے ہیں. جی ٹھیک تو ہے, پھر آپ اب فتویٰ میں نہ اس کو لگایا دیکھوں کریں. گا اصل میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس میرا میں. ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ جی, جو ہے یہ آپ فالتو کے مشورے آپ ہر کسی کو نہیں دیا کریں. آپ اپنے کام کریں جو اپنا جب کام ہے. آپ کی تحقیق مکمل نہیں جتنی ہے. مجھے معلومات ہے میں نے اتنی معلومات کے حساب سے بتایا. اب تم اصل کوئی چیز مجھے نئی چیز بتاؤ گے مجھے معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے میں کیسے ہاں کر دوں گا جب تک میں تحقیق نہیں کر لوں گا اس کی. میں بھی تو دیکھ لوں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بل آپ ڈالیں ان حدیثوں کو اور میں ان کو دیکھتا ہوں چیک کر کے. میں نے آپ کو ٹھیک تمام ہے, حدیث جو میں نے سنائی سب کے ریفرنس میں نے آپ کو ساتھ کے ساتھ میں دیتا چلا گیا. مجھے اس کے اس میں علاوہ واٹس ایپ میں ڈال دیں, ایسے ساتھ میں دینے سے پتہ نہیں چلتا ہے نا. ہاں واٹس ایپ میں ڈال دیں, واٹس ایپ پہ میں دے دوں گا. یہ واٹس ایپ پہ مالک ڈال الدار دیں اور والی روایت کو امام میں ابن کثیر نے کبھی کہا اس ہے, کو امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. جس نے بھی کبھی کہا ہے وہ ڈال دیں آپ اور میں جی دیکھتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, اور میں اس کی اپنی تحقیق, ایک حدیث کی تحقیق ساری زندگی آپ کی گزر جائے گی. آپ پوری زندگی میں ایک ہی حدیث کی کسی کی تحقیق نہیں کر سکتے. آپ کوئی تحقیق کریں گے کوئی دوسری جگہ سے کچھ اور نکل آئے گا. بہت سارا مل جاتا ہے ایسا حدیثوں کے تعلق سے. نہیں جیسے ابھی الحمدللہ آپ نے ہمارے ہی بتا محدثین دیا, کرام اور ہمارے اسلاف جو ہیں. آپ نے بتا دیا ابھی اسی کو میں ابھی جو حدیث آپ نے بتائی اس پہ میں نے کئی سال لگائی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے لگایا, اور وہ لیکن ہمارے مجھے محدثین پتا ہے. کرام تمام حدیثوں کو نقل کر کے اور الحمدللہ وہ حکم لگا چکے ہیں حدیثوں کے اوپر. تو ہم تو الحمدللہ محدث کا جی حکم لگایا ہوا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کا صحیح ہو. وہ محدث کوئی رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں محدث جو ہے وہ کوئی رسول نہیں ہے. لیکن آپ ٹھیک سے ہے نا, بہتر ان اصول کی لگا کہیں سکتے ہیں وہ. بات آپ سے جھوٹی بہتر بھی ہوتی آپ سے تو بہتر میں